अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से ताहा इब्न जलील और मुफ्ती तारिक मसूद साहब की एक पॉडकास्ट के ऊपर रिएक्शन कर रहा हूं। आज हम उसके तीसरे पार्ट के ऊपर रिएक्शन करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। लेकिन अपनी पॉपुलेशन तो वो बढ़ाना चाहते हैं, वहां क्यों होमोसेक्सुअलिटी को प्रोमोट कर रहे हैं? वो वहां क्यों लीगल कर दिया उन्होंने? शेख जो अपने औलाद बढ़ाना चाह रहे हैं ना, वो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, अच्छा, वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो फैमिलीज हैं, मेरे और आप जैसी। अच्छा, हमारी नीड है, हम चाहते हैं बच्चे बने, वर्कर्स बने, काम हो। लेकिन जो कल्ट है ना, जो पूरी दुनिया को चला रहा है, जो 1% है, यानी हम इसमें किसी कंट्री की गवर्नमेंट को ना देखें, वो तो मूवर एंड शेकर से नहीं उन है। ताकतों को देखें जो पूरी दुनिया पे जिन्होंने नजर रखी हुई है और वो पूरी चाहते दुनिया हैं कि के पूरी दुनिया चौधरी हैं में वो। 2 to 4 बिलियन लोगों से ज्यादा ना हो। अभी 8 बिलियन लोग हैं, और वो तो बुड्ढों को कहते हैं कि ये तो यूजलेस ईटर्स हैं, जो हमारे लिए कमा भी नहीं रहे, किसी काम में भी नहीं डाल रहे, और देयर ईटिंग, तो इनको तो खत्म करो किसी तरह से, बाय रेजिंग एनर्जी प्राइसेस, ग्लोबल रिसेशन ला के, और मुख्तलिफ वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करके इन द फ्यूचर। ठीक है, तो वो तो बेसिकली बड़ा एजेंडा है। लेकिन असल जो एजेंडा पॉपुलेशन कंट्रोल फिर भी नहीं है। असल जो एजेंडा है ना शेख, वो है कि दुनिया में 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप ये समझता है कि हमने मौत के बाद मिट्टी बन जाना है जी, और एक समझता है कि मौत के बाद जिंदगी है। जो समझता है ना मौत के बाद मिट्टी बन जाना है, वो कहता है कि यही लाइफ है, इसी में दबा के याशी करो, पैसे कमाओ। एंड सिंस इंसान वैसे शहवात, तो इंसान वैसे अपनी डिजायर पूरा करना चाहता है, तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एलीट्स, इवन माइकल जैक्सन के बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ें, तो अल्टीमेटली जब इंसान शहवत पे अमल करता जाता है, तो फिर अंतमील मैल नाज़ीमा जी, फिर वो शेख मर्दों का में शहवत ढूंढता है। जी, जी, जब ये पॉर्न शेख कितना बड़ा एपिडेमिक है, कितना बड़ा ये 21st सेंचुरी का ड्रग है, इसमें कितने ही लोग हैं जो मैन टू मैन रिलेशनशिप को देख रहे हैं और वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाहते हैं। अब अगर उनके लिए रोक दिया जाए तो वो तो अपनी नहीं ख्वाहिशात तो पूरी वो नहीं तो कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं। वो कर रहे उनके लिए कानून साजी की क्या जरूरत है? जो इस बुराई में मुब्तला हैं, तो वो तो वैसे ही छुप के सब कुछ करते हैं वो। बिल्कुल, तो छुप के तो कोई नहीं उनको रोक रहा होता, तो उसको लीगल करने पे क्यों तुले हुए हैं? शेख, क्योंकि और हमारे कंट्रीज में क्यों फैलाना चाह रहे हैं वो? जी सबसे बड़ा जो वजह है शेख, क्योंकि वो उसको लीगल समझते हैं एंड दे थिंक लव इज लव, एंड दुनिया को दीन नहीं चलाएगा, दुनिया को हमारे रूल्स चलाएंगे। तो जो हमारे रूल्स की इस रोड पे जो आड़ बनेगा, उसको हम अपने साइड से खत्म करेंगे। तो लिबरलिज्म का निफाज पूरी दुनिया पे एंड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का निफाज पूरी दुनिया पे, ये बेसिकली एक शैतानी हिज़्ब शैतान में से है। वो चाहते हैं कि हर कोई जो है ना हमारे लाइन पे चले। यानी सुभान अल्लाह, सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं, अभी तो कितने सेलिब्रिटीज़ हैं जो अभी बोलना शुरू हो गए हैं, जैसे कान्ये वेस्ट हैं, और वो कौन थी, बिली आयरिश, इनके बारे में आ रहा है। यानी कि फेमस होने के लिए, एक वो सैटानिक कल्ट का हिस्सा बनने के लिए, एक ने अपने मदर का कत्ल किया, कुर्बानी दी उसकी फॉर द सेक ऑफ शैतान, सैटन के लिए, और बिली आयरिश ने तो अपने बेस्ट फ्रेंड का कत्ल किया फेमस होने के लिए। यानी अगर हम ये सोचें कि क्यों करें, क्योंकि शैतान चाहता है कि जैसे शैतान अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला को कॉपी करना चाहता है, इसलिए वो अपना तख्त पानी पे लगाता है, इसलिए वो सूरज सामने आके खड़ा हो जाता है। और ये जो बैफोमेट का साइन है, जो इनका खुदा है, ऐसे 2 उंगलियां 2, कि वो एक के साथ एक और है, और वो चाहता है कि मैं वो काम करूं जो लोग अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो जैसे अल्लाह ताला ने इब्राहिम इस्लाम को हुक्म दिया, तुम अपने बेटे को कुर्बान करो, अपना लव शो करो, प्रूव करो, तो ये भी कहता है कि तुमने अगर फेम चाहना है ना शेख, बल्कि एक तो वाक़या भी हमारे सामने है, शेख अब्दुल रज़ाक बिन बदर जो कि मस्जिद नबी में पढ़ाते हैं, वो वाक़या सुना रहे थे। कहते हैं कि एक शख्स आया, कहते हैं कि शेख मुझे बड़ी गलती हो गई, मुझे नमाज ने बचा लिया। कहते हैं क्या हुआ तुम्हें? कहते हैं कि शेख मैं बहुत गरीब था, मेरा पड़ोसी बड़ा अमीर था और दिनों रात में अमीर हुआ है। मैंने कहा कैसे हो? उसने कहा कि तुम्हें अगर अमीर होना है, मैंने कहा होना है, तो उसमें किसी लिमिट पे जा सकते हो? उन्होंने कहा मैं जा सकता हूँ, मुझे पैसे चाहिए। उसने कहा अच्छा। उसने कहा ये नाम पर्ची पे लिखे दिया, फलां जगह पे जाओ, और जब सूरज गरूब हो रहा हो, जो मकरूब वक्त है, उसमें फलां जगह पे, उसने एक सी शोर का बताया, साहिल समंदर पे, ये नाम तुमने ऊंची ऊंची आवाज़ में पुकारना है। सही, ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। वो कहते हैं कि जब मैंने वो नाम उस टाइम पे जाके, और किसी जिन का नाम था, पुकारना शुरू कर दिया, तो कहते हैं कि अजीब सी मखलूक पानी से निकली, जो ना इंसान थी ना जानवर थी, एक बीच की मखलूक थी। तो उसने कहा तुम क्या चाहते हो? कहते मुझे पैसे चाहिए।
نے کہا کہ تمہیں پھر کچھ کام کرنے ہوں گے اور اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہوگا. اس نے کہا میں کروں گا. اس نے کہا تمہیں محرم سے زنا کرنا ہوگا, اپنے محرم رشتے سے. دوسرا کام, تمہیں نماز چھوڑنی ہوگی. اور وہ کہتا ہے پھر, کہتے ہیں کہ شیخ ہمیں پیرنٹس نے بچپن سے مسجد میں 5 وقت کی نماز کی اتنی پکی عادت ڈالی ہوئی تھی کہ نماز چھوڑنا تو ہمارے لیے کبھی وہم و گمان میں نہیں تھا. تو میں اس کی باتوں پہ یس کرتا گیا. اس نے کہا کہ 40 دن کے لیے فلاں جگہ جا کے اسی سرکل میں پیشاب پخانہ کرنا ہے اور اسی میں رہنا ہے, تم نے اندھیرے میں رہنا ہے, اور سارا وہ کام بتائے. جب اس نے کہا نماز نہیں پڑھنی, میں نے کہا کہ نماز میں نہیں چھوڑ سکتا. اس نے چیخ مار کے وہ پانی میں چلا گیا اور میں ڈر گیا بہت. میں بھاگتا بھاگتا جب واپس آیا تو یہ شخص کہتا تم نے مجھے ذلیل کر دیا, تم نے مجھے وہ کر دیا, تمہیں اگر نہیں کرنا تھا تو مجھے پہلے بتاتے. اور وہ سارا یہ جو سیٹینک کلٹ اور فورسز ہے نا, یہ چاہتی ہیں کہ انسان ڈپریشن میں رہے, انسان کی زندگی تباہ اور برباد ہو جائے, فیملی سسٹم تباہ ہو جائے. اور فیملی سسٹم جو بیسک ہماری امت کا فیبرک ہے, اس کو تباہ کرنے کے لیے سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کو توڑا جائے, چاہے طلاق سے, چاہے پورنوگرافی سے, چاہے ہوموسیکشولیٹی سے, کسی طرح سے اس کو توڑا جائے اور اس کو لیگل کیا جائے تاکہ ہم پھر کنٹرول کر سکیں, بالکل, تاکہ نیشن پہ لوگ ڈیپینڈنٹ ہوں, نیشن ان کو پیسے دے اور نیشن پہ لوگ یعنی ہم پھر گائیڈ کریں, ہم پھر ایسی پالیسیز اور رولز بنائیں جس میں ہماری مرضی چلتی ہو. صحیح. یعنی فیملی سسٹم کو جب تباہ کیا جائے گا نا تو خاندانوں کے اثرات کم ہو جائیں گے. پھر آپ جو ان کو نظریہ دینا چاہیں, جس لائن پہ چلانا چاہیں, بالکل. ابھی تو ظاہر ایک فیملی ہوتی ہے تو انسان اس کی طرف بھی دیکھتا ہے, اخلاقی برائیوں سے بچتا ہے اس کی وجہ سے. ایسا ہی ہے. اچھا, آج کل ہمارے نوجوان نسل میں فحش موویز دیکھنے کا بہت رجحان بڑھ گیا ہے. اکثر لڑکے کہتے ہیں, ہم تو جو بچنے والے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جو مبتلا ہو گئے, جن کو گناہ ہی نہیں لگتا, وہ تو اللہ ہی پوچھے گا ان سے. جو بچنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم توبہ پہ قائم نہیں رہتے, 100 بار توبہ کرتے ہیں پھر 100 بار توبہ ٹوٹتی ہے, ہم سے یہ برائی نہیں چھوٹتی. آپ لڑکوں کو کیسے گائیڈ کرتے ہیں؟ اس کو تو ہماری پوری ورک شاپ ہے ویسے تو, پورن ایڈکشن پہ, ٹھیک ہے, بریکنگ دا شیکلز یا بریکنگ دا بیریئرز پہ. اب وہ پوری ورک شاپ ہے. میں اگر بریفلی بتاؤں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چاہے آپ ہفتے میں 1 دفعہ دیکھ رہے ہیں یا چاہے آپ دن میں 4 دفعہ دیکھ رہے ہیں, آپ ہیں ایڈکٹ. ایک بندہ دن میں 4 سگریٹ پی رہا ہے یا ہفتے میں 1 پی رہا ہے, مگر کانسٹنٹلی پی رہا ہے, وہ ہے ایڈکٹ, ہے نشائی وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ پورن وہ چیز ہے جو آپ کو سیکشولی اراؤز کرتی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو وہ کرتی ہے. تو اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ جو پیشنس ہے, پیشنس اپنے آپ کو دیں کہ میں نے یار ہفتہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, صحیح, ہفتہ اپنے آپ کو ڈیڈ لائن دیں. وہ غالباً انترا بن شداد کا واقعہ ہے نا کہ بڑا صابر اور شخص مانا جاتا تھا. تو اس کو کہا کہ تم کیسے, ایک شخص سے پوچھا تم کتنے اتنے صبر کرنے والے ہو. اس نے کہا تم میری منہ میں انگلی دو, زور سے چبانا, اور میں تمہاری منہ میں انگلی دوں گا, زور سے چبائیں گے, جو پہلے بول پڑا وہ ہار جائے گا. ٹھیک ہے. تو جب دونوں نے منہ میں انگلی ڈالی تو وہ دوسرا شخص پہلے چیخ پڑا. اس نے کہا کہ میرا بھی بہت شدید دل چاہ رہا تھا چیخنے کا کہ میں نے 1 سیکنڈ اور انتظار کر لیا. ٹھیک ہے. تو ویٹنگ مور دین یوزول, جتنا عام طور پہ ہم انتظار کرتے ہیں اس سے تھوڑا مزید انتظار کر لینا, اپنے آپ کو ڈیڈ لائن دینا. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بزی کریں, بزنس میں انوالو کریں. ایک شخص ہیں شیخ وائل ابراہیم, آج کل آسٹریلیا میں ہوتے ہیں, ایجپٹ کے ہیں, اور وہ بھی کنورٹ ہوئے تھے میوزیشین سے. وہ شیخ بہت اچھا کام کر رہے ہیں پورن پہ, بہت زبردست کام کر رہے ہیں. ان کی اویئر اکیڈمی بھی ہے, ان کا نیش ہی, ان کا ٹارگیٹ ہی یہ ہے. تو ان کی ہم نے ورک شاپ اٹینڈ کی تھی. ہی سیڈ کہ ایک کیس آیا, ڈفرینٹ کیسز کے ڈفرینٹ رزلٹس تھے. ایک شخص آیا, اس کو میں نے کہا تم نا بزنس کرو, کوئی کام, تمہارا پیشن کیا؟ اس نے کہا میرا یہ چیز پروڈکشن, مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ کرنا پیشن ہے میرا دل. اس نے کہا تم اپنے آپ کو ایک کام کرو. اس نے کوئی اور ٹپ دی میں نے ایسے. کہتے ہیں وہ شخص اتنا مصروف ہو گیا دن اور رات اپنے کام میں کہ مہینے بعد کہتے ہیں اوہ میری وہ ایڈکشن کہاں گئی, کہ ٹائم ہی نہیں ملتا تھا اسے. تو اپنے آپ کو بزی کرنا, ایکسرسائز کے لیے ٹائم نکالیں, بزنس شروع کریں, پیسے کمائیں, ماں باپ پہ خرچ کریں, علم حاصل کریں اپنے آپ کو. جب انسان اپنے آپ کو فری اور ویلا چھوڑتا ہے نا, وہ ٹائم ہے جب شیطان پکڑتا ہے. تیسری چیز کہ ہر انسان کا نا ایک ریپیٹیٹو سائیکل ہوتا ہے, ایک چیز کو چھوڑنے کے لیے اپنی روٹین سے ہٹنا پڑے گا, اسپیشلی جب وہ اکیلے ہے اپنے کمرے میں اور انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے. تو اس ٹائم میں اس نے گھر نہیں بیٹھنا, کسی اچھے دوست سے کال کر لے, ٹھیک ہے, اس ٹائم کو پروڈکٹیولی یوٹیلائز کریں, کمپنی چینج کریں, اپنے انوائرمنٹ کو چینج کریں, پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائے, ٹھیک ہے, کیونکہ پیٹ بھر کے گناہ ہوتا ہے, خالی پیٹ گناہ نہیں ہوتے. اس طرح کی بہت سارے یعنی ٹیکنیکس ہیں
اور یہ بھی یاد رکھو کہ اٹس اوکے ٹو فال ونس, اٹس اوکے ٹو ریلیپس, دوبارہ سے شروع کرنا. اگر دوبارہ گر جاؤ تو ہمت نہیں ہارنی, دوبارہ شروع کرنا, ہمیشہ دوبارہ شروع کرنا. امام حسن بصری کے پاس شخص آیا کہ شیخ گناہ ہو جاتا ہے بار بار, کیا کروں, پھر توبہ کرتا ہوں, پھر گناہ ہو جاتا ہے. تب تک توبہ کرتا رہے جب تک شیطان تو سے مایوس نہ ہو جائے. تو آپ نے مایوس نہیں ہونا, شیطان کو مایوس کرنا, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. کیا بات اور ہے, شیخ ابھی تو میں صرف بہت اچھا طریقہ بتایا کہ ہم بتاتا ہوں. کسی بھی چیز کے ہمارے ایڈکٹ ہیں تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. کے شروع میں 8 بلین لوگ ٹچ کیے ہیں پاپولیشن ہماری پوری گلوب پہ, ارتھ پہ. اس کا صرف ایک سال کی ویورشپ 2018 کی بات کر رہا ہوں میں, 33 بلین ویوز. یعنی پاپولیشن کا کتنے ٹائم زیادہ, 2018 کی بات کر رہا ہوں, 33 بلین ویوز ایک ویب سائٹ کے ایک سال کے. شیخ تو ہم حیران ہو جانتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ برا ہے. اس سے پھر انسان, اچھا کیسے پتہ چلے کہ میں شکار ہوں اس کے ایڈکشن کا, کہ جب آپ تنہائی میں جائیں آپ کو دل جانا شروع ہو جائے. جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہوں تو آپ کو کسی اور کا خیال آنا شروع ہو جائے, کسی اور خاتون کا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے امیجن کرنا شروع کر دینا ڈفرینٹ کریکٹرز کے بارے میں. اچھا کون اس میں مبتلا ہے جس کی ہسٹری ڈیلیٹڈ ہے, جس کی رات کی نیند جاگ رہا ہے اور صبح سو رہا ہے وہ, ٹھیک ہے. اور میرے پاس ایک شخص آیا, کہتا تو ابھی میں زندگی میں ختم ہو گیا, برباد ہو گیا ہوں. کیا وجہ, کہتے مجھ سے بزنس نہیں ہوتا, مجھ سے جاب نہیں ہوتی, میری ول پاور ٹوٹ گئی ہے. میں نے کہا کیا وجہ, کہتے تو ابھی پورن ایڈکشن ہے اور میں اس کے بعد ماسٹربیشن کرتا ہوں. تو ابھی میں اتنے عرصے سے ٹرائی کر رہا ہوں, روتا ہوں, اللہ سے پکا وعدہ کرتا ہوں, تحیہ کرتا ہوں, لیکن پھر نہیں کر پھر ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں میری ول پاور ختم ہو کے رہ گئی ہے. تو ایک انسان کا نا سیلف کانفیڈنس اپنے آپ میں ختم ہو جاتا ہے. اور سب سے جو بڑی ٹپ ہے وہ مراقبہ ہے, نوئنگ کہ اللہ از واچنگ می, کہ اللہ تعالیٰ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. سلف صالحین نے کتنے بارے میں آتا ہے کہ ہمیں کتنی شدید تڑپ تھی گناہ کرنے کی, ہمارے پاس پیسے بھی تھے مگر ہمیں کتنی دفعہ گناہ سے روک دیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کی آیت نے, ہم گناہ کرنے لگے, ہمیں شاید سے روک دیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ہمیں دل چاہ رہا تھا گناہ کرنے کو, لیکن یہ آیات ہمیں ذہن میں آ گئیں. اور وہیب بن الورد کے پاس ایک شخص ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے نصیحت کرے. انہوں نے تو کہا کہ اتقی ان یکون اللہ اہون الناظرین الیک, اس بات سے ڈرنا کہ تم اللہ تعالیٰ کو نا دیکھنے والوں میں سے سب سے نیچے لا کے رکھ دو. کہ تم اپنی بہن سے تو حیا کرو, کوئی شخص کمرے میں داخل ہو اس سے تو حیا کرو, دوستوں کے سامنے گناہوں سے بچو, اور اللہ کے سامنے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. تو شیخ سب سے بڑی جو ٹپ ہے نا مراقبہ, جس نے بہت سے لوگوں کی ہیلپ کی ہے, کہ اس چیز کو جاننا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے, مجھے وہ دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کو کل کے دن جواب دینا ہے. اس سے بہتر اور کوئی ٹپ نہیں ہو سکتی, میں سمجھتا ہوں. اچھا 2 سوال میں آپ سے اور پوچھوں گا. جی پھر ایک تو یہ کہ یوتھ میں آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, بہت پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہیں. ہمارے جو مذہبی اسکالرز ہیں بہت سارے, سب نہیں, ان میں کچھ علماء ہیں, کچھ غیر عالم ہیں, وہ یوتھ کو ایسے مسائل میں مبتلا کر رہے ہیں جو فروعی اختلافی صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. رفع الیدین ہے, زور سے آمین, آہستہ آمین, اور بنو امیہ کے جھگڑے, اور یعنی یوتھ جو دین کی طرف آتی ہے, اسکالرس کو سنتی ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ ان اخلاقی برائیوں سے توبہ کرے, گورے کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم ٹانگیں چوڑی کر کے نماز کر رہے ہیں یا پتلی کر کے کر رہے ہیں, نہ وہ ان چیزوں پہ پیسہ خرچ کر رہا ہے, نہ میرا خیال ہے وہ رفع الیدین کرنے والوں کو پروموٹ کر رہا ہے, نہ ترک رفع الیدین. بالکل اس کو ان چیزوں سے نہیں ہے, وہ تو LGBT کو بالکل پروموٹ کر رہا ہے اور آپ کے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے, بلکہ اس سے بھی آگے کی بہت ساری چیزیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسکالرز یوتھ میں ان مسائل کو اچھال رہے ہیں, تو کیا وہ کوئی اچھی خدمت کر رہے ہیں دین کی, یا آپ ان مسائل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ یونیورسٹیوں میں پڑھے بھی ہیں, رہے بھی ہیں, اور کئی سال ہو گئے آپ کو وہاں کام کرتے ہوئے, تو کیا طلباء کو ان چیزوں میں دلچسپی ہے, اسٹوڈنٹس کو ان چیزوں میں دلچسپی ہے, نئی جنریشن کو ان چیزوں میں دلچسپی ہے, یا ان کے مسائل کچھ اور ہیں؟ شیخ کرکری باتوں کا تو ہر کسی کو مزہ آتا ہے, ٹھیک ہے, مسالے والی باتوں کا تو مزہ, چسکے کے لیے تو آپ سمجھتے ہیں یہ کانٹینٹ بڑا اچھا ہے. لیکن شیخ اصل بات یہ ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے پوچھا جب گیا نا کہ
صحابہ کے جنگ جمل اور مختلف کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو اس فتنے سے پاک رکھا ہے, ہم اپنی زبانوں کو اس میں انوالو نہیں کریں گے. شیخ یہ گڑے مردے کو اکھاڑنا یہ شیخ وہ شخص کر سکتا ہے جس کو کرنٹ حالات ہے کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فتنہ اور انتشار پھیلانے والی چیز ہے. کہ میں سوری بات کاٹ رہا ہوں, اتنا انتشار پھیلایا گیا. ایک لڑکی کا فون آیا, کئی سال پرانی بات ہے, اب تو میں کالز اٹھاتا ہی نہیں. وہ ملحد ہو گئی تھی اور مجھے کہتی میں بالکل اسلام میں نے چھوڑ دیا. بالکل اسٹریٹ فارورڈ اس نے بات کی. اور میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو زوجہ تھیں وہ نبی کے داماد کے خلاف تلوار اٹھائی انہوں نے. یعنی نبی کی زوجہ پیغمبر کے داماد, تو ظاہر ہے ایک لحاظ سے ان کے بھی داماد ہوئے, تو یہ ہے اسلام. میں نے کہا دیکھیں سیاسی اختلافات میں ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں, حضرت عثمان کا قتل ہوا تھا باغیوں کی طرف سے, ایک بڑا واقعہ تھا. اس میں وہ ان پہ سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے اگر وہ ایک فریق کا وقتی طور پر انہوں نے ساتھ دیا جس سے پھر رجوع بھی کر لیا, تو اس کو یہ تعبیر کرنا کہ پیغمبر کی بیوی پیغمبر کے داماد کے خلاف, یعنی اس سے میسج کیا جائے گا کہ یہ گویا ساس داماد کی لڑائی ہو رہی ہے اور اتنی سنگین ہو رہی ہے. ایک سیاسی ایک اختلاف تھا جو پھر ختم بھی ہو گیا. تو یہ جو مسائل اٹھائے جا رہے ہیں نا, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. اور شیخ میں نے سارا دن اگر یہ لیکچر سن لی اور میں رات کو بیٹھا ہوں, شیخ میری کوئی تہجد نہیں پروو ہو جائے گی اس سے, میرا کوئی لوگوں کی میں انفاق بڑھ جائے گا, میرا کیا بڑھے, یعنی میں تو اور مزید نیگیٹیوٹی کا شکار ہوں گا. اور دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ کی زندگی میں ایک یہ واقعہ ہے, یا سیدنا علی ابن ابی طالب کی زندگی میں یہ ایک واقعہ ہے نا, جنگ جمل صفین کے 2 واقعے ہوں گے. باقی جو ان کی پازیٹیو چیزیں ہیں یہ بھی پازیٹیو ہے, اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو ظاہر اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے. لیکن پوری ہسٹری اور پوری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت, آپ کے اخلاق, آپ کی ذہانت, وہ ساری ایک طرف کر دی گئی, اور ایک سیاسی اختلاف کو اتنا بڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کن مسائل کو ہمیں یوتھ میں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, کن مسائل پہ؟ میں تو جو جہاں تک ٹوٹا پھوٹا میرا تعلق ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایتھیزم بہت پھیل رہا ہے, یعنی نظریاتی طور پر لوگ اسلام ہی کو نہیں مان رہے ہیں. میں اپنے ہمارے یعنی کچھ ایسے ریلیٹیوز ہیں, ہمارا تو صدیوں سے ایک مذہبی گھرانہ چلا آ رہا ہے, ان میں دیکھ رہا ہوں کہ مرتد ہو رہے ہیں لوگ, صاف طور پہ انکار کر رہے ہیں. تو آپ کا تجربہ ہے, لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں, آپ تھوڑا سا اس پہ گائیڈ کریں کہ کیا یہ اسلام کی خدمت ہے, یا ہمیں ان چیزوں کو ینگ جنریشن میں اچھالنے کی اٹھانے کی ضرورت ہے, یا کوئی اور مسائل ہیں ہمارے؟ شیخ ایک وہ واقعہ آتا ہے نا, اس کی مجھے سند کا صحیح علم نہیں ہے لیکن وہ تاریخی واقعہ ہے کہ جس میں چنگیز خازن بغداد کے مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہنا تو اپنے ایجنٹس اور الفا فورس بھیجی کہ جاؤ اسپائی کر کے آؤ کیا کر کیا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ صبح سارے بیٹھتے ہیں بغداد کی جامع مسجد میں, ایک فریق ادھر بیٹھتا ہے ایک ادھر بیٹھتا ہے, دونوں بحث کرتے ہیں کبا حلال ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے. سارا دن بحث کرتے ہیں. اب کہتے ہیں اب کا یہیں سے بات شروع ہو گئی ہماری, تو کہتے ہیں ان کا کچھ حساب کتاب نہیں. تو انہوں نے کہا مارو ایسی کی تیسی پھیرو ان سب کی, ٹھیک ہے شیخ. تو شیخ اور جو کرسچینٹی, ابھی کرسچینٹی ختم ہو چکی ہے تقریباً, ٹھیک ہے, جو ابھی کوئی شخص کرسچن جیزز ناؤز باللہ اپنے شرٹ پہ جیزز از گے لکھ کے اگر پھیرا ہونا تو کوئی کسی کو جیلسی نہیں ہوگی. یعنی ان کی غیرت, ان کی رولز, ان کا اللہ معاف کرے یہ ورڈ میں ویسے بول دیا لیکن یہ ختم ہو چکا ہے ان میں غیرت. کرسچینٹی صرف نام کی رہ گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا اگر ہم رینیسانس پیریڈ دیکھ رہے ہیں جس کو ریسون پیریڈ بھی کہتے ہیں, اور اراؤنڈ یہ 15 صدی کی بات ہے, ان کا آپس میں یہ اختلافات ہے, یہ پھڈے تھے. انہوں نے کہا بھائی تم لوگ آپس میں لڑتے رہو, اور حکمرانوں کے ساتھ مل گئے تھے, لوگوں پہ وہ اختلافات جاری کر رہے تھے اور سب کچھ اس چیزیں پڑھا دی لوگوں کو. لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اور پروٹیسٹنٹس نکلے پھر, اور ایک قوت نکلی کہ جس نے لبرل طاقت نکلی کہ آج کے بعد ہم سول, جنت جہنم اور خدا کی باتیں نہیں کریں گے, ہم باڈی, دنیا اور اس کائنات کی بات کریں گے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا بس وہ پھر جو ایک ریاکشن ہوا. ابھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ جو دین برحق اسلام ہے ہم لوگوں کو اپنے ان پرانے مسئلوں میں الجھا کے اس نہج پہ نہ لیں کہ وہ کہیں یار یہ تو سارے لڑتے ہی رہتے ہیں آپس میں, یا ان کا تو کام ہی یہی بحثیں کرنا ہے. آئی تھنک ابھی جو کام کرنے والا نا شیخ, فیملی اسٹرکچر کو اسٹرانگ کرنا, آئیڈینٹی کرائسس کو دور کرنا, ایک مسلمان کیوں امپورٹنٹ فیل کرے گا, اس میں خود ہی کا جذبہ لے کے آنا, جنڈر کرائسس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. 10 سال پہلے شیخ آئیڈینٹی کرائسس تھا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میں کیوں پیدا ہوا. ابھی جنڈر کرائسس ہے کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں,
میں پرندہ ہوں یا کیا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان بری ایڈکشن سے نکالنا, پورن کے ایڈکشن سے, سوشل میڈیا کے ایڈکشن سے نکالنا, ان کو ایک پازیٹیو نہج پہ لے کے جانا, رادر دین نیگیٹیوٹی پھیلانا اور وہ ساری باتیں کرنا, اس سے کیا فائدہ ہوگا میرے ایمان اور تقوی پہ. تو صحابہ کرام پہلے ایمان کی باتیں کیا کرتے تھے, پھر ان قرآن پڑھتے تو ان کا ایمان تازہ ہوتا تھا. میرے خیال میں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, اور یہ وہ کام انسان کر سکتا ہے جو سمجھتا ہے, میں نیتوں کو نہیں جج کر رہا, لیکن جو کہتے ہیں یار یہ باتیں کروں گا تو ویورشپ ملے گی, جس کا مزہ آئے گا اور لوگ دیکھیں گے اس کو. لیکن اگر جو حقیقی مسائل اگر ہم امت کے گلوبل لیول پہ سوچیں, یا اورینٹلزم کو اگر ہم پڑھیں کہ کفار کتنا کام کر رہے ہیں ہمارے دین کو, ایک سیرین بچے ہومو سیکشول پیرنٹس کو دیے جا رہے ہیں, 2 گے مسلمان بچے 2 گے مردوں کو دیے جا رہے ہیں, اتنے برے صورتحال ہے. آج کی نیوز ہے اسرائیل نے, نیتن یاہو نے گرین فلیگ دے دیا کہ فلسطینیوں کو شوٹ کرنے کا تمہیں کلیئر آرڈر ہے اسرائیلیز کو. جب فلسطین آزاد نہیں ہے, مسجد اقصیٰ ان کے قبضے میں ہے, اور مسلمانوں کے ڈکلائن پہ ڈکلائن آ رہا ہے, اور ہم پھر وہ پرانے کریں, تو آئی تھنک یہ اسٹریٹجی ویژن نہیں ہے. میرا خیال میں امت کو اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ چھوٹے موٹے فروئی مسائل جو ہے نا, ہاتھ اٹھا ادھر باندھنے ادھر باندھنے, ان سے ہمیں نکل کے ایک ہو کے انشاءاللہ اہل سنت والجماعت تو ہے نا, عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے, آگے بڑھو یار, اکٹھے مل کے محبت پھیلاؤ اور امت ایک سٹانس اختیار کرے اپنا. تو یہ تھا ان کی پوڈ کاسٹ کا تیسرا پارٹ, جس کے اندر انہوں نے اس ٹاپک کے اوپر بات کی جس کے اوپر عموماً بات کرتے ہوئے لوگ تھوڑا سا گھبراتے ہیں, اور انہوں نے اس مسئلے کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جو آج کل بیرونی طاقتیں ہمارے کنٹریز کے اندر زبردستی لانا چاہ رہی ہیں, اور یہ بہت سنگین مسئلہ ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ اور کھل کے بات کی کہ وہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو یہ سب کچھ کر رہی ہیں اور کیوں کر رہی ہیں, اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے, اور مسلمان اس سے کیسے افیکٹ ہو رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے جو مین بات کی, جو ایڈکشن کی بات کی, وہ کسی بھی قسم کی ایڈکشن ہو سکتی ہے. فلاں بندہ کہتا ہے کہ میں اس چیز کا عادی ہوں اور اس سے میں نکل نہیں پا رہا, تو اس کا بھی انہوں نے بہت بہترین حل بتایا کہ اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھیں کہ آپ کی سوچ تک اس کام کو کرنے کی طرف جائے نہ. تو آج کا پارٹ بھی بہت زبردست تھا, امید آپ کو بھی یہ اچھا لگا ہوگا. تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے دیں اجازت, ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال. اللہ حافظ.